चलिए रहा पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे। बहुत ही आसान सवाल है। सैयद फजल हसन किस शायर का असल नाम है, ये बताना है। इसमें आज के जो 15 सवाल हैं वो बिल्कुल ही आसान है, इसलिए एक भी गलत नहीं होने चाहिए। आप लोगों का म्यार बहुत ही ऊपर है और ये सवाल बहुत ही आसान हैं। पहला सवाल है, सैयद फजल हसन किस शायर का असल नाम है। जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। हसरत, नज़म तबाई, शाद, असगद। रात ही हम लोग शाद के बारे में पढ़े थे। शाद का असल नाम बताइए आप लोग। शाद का नाम क्या है वो बताएं। हाँ ठीक है, ए बिल्कुल दुरुस्त। हाँ मुझे मालूम भी था कि आप लोगों को ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। शाद अजीमाबादी का असल नाम बताएं हम लोग। हाँ कायनात भी आ गई, शमा फातिमा, शाहीन, तराना परवीन। हाँ सभी का दुरुस्त है ए। शाद अजीमाबादी का नाम बताइए। असगर अली मोहम्मद, बिल्कुल रज़िया अली मोहम्मद। नज़म तबाई ऐसे सिलेबस में नहीं है, बस आप लोग सुन लीजिए कि उनका नाम क्या है, और असगर का नाम तो जानते ही हैं। तो ये हसरत हैं सैयद फजल हसन। नज़म तबाई का नाम है अली हैदर। अली हैदर है, ऐसे आप लोग अदब के हैं तो इस एतबार से मालूम होना चाहिए। और शाद का अली मोहम्मद नाम है। असगर का असगर हुसैन, असगर और असगर गोंडवी से मशहूर हैं। ये दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है। आज 15 का 15 से किसी को कम नहीं होना चाहिए। देखिए फरहीन शाद उनका नाम नहीं था ना। आज 15 के 15 सवाल दुरुस्त होने चाहिए। हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाजार में किस शायर को मरकजी किरदार बनाया है। मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफ़र, मीर तक़ी मीर, नज़ीर अकबर आबादिश। बिल्कुल शमा फातिमा। ये सबसे पहले कहाँ खेला गया था। 62 का डी 4। सबसे पहले ये ड्रामा जो है, ड्रामा आगरा बाजार, इसके पूरे क्विज़ हम लोग कर चुके हैं। टेलीग्राम पे इसकी मुकम्मल क्विज़ है। जो साथी अभी नहीं किए हैं तो वो क्विज़ को भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप लोग ये नहीं बताए कि सबसे पहले कहाँ खेला गया था ये। बिल्कुल मतीन साहब, हर जामिया मिलिया में खेला गया था। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, उम्मीद की खुशी किस अदीब का मशहूर मजमून है। उम्मीद की खुशी जो है किस अदीब का मशहूर मजमून है। बिल्कुल जामिया मिलिया इस्लामिया में खेला गया था। सवाल नंबर 63, उम्मीद की खुशी किस अदीब का मशहूर मजमून है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, रशीद अहमद सिद्दीकी। सर शमा फातिमा। हाँ और लोग भी जल्दी जल्दी और सवाल नंबर लिख कर फिर जवाब दिया कीजिए। हाँ उम्मीद की खुशी जो है ये सर सैयद अहमद क्या है। अभी तक सभी का दुरुस्त जवाब रहा है। ये तीसरा सवाल भी तो ये देख लीजिए, सर सैयद अहमद ख़ान सभी लोगों का दुरुस्त है। ये बगल में आप लोग देखेंगे कि उनके मज़ामीन के उन्वानात हैं। जो मज़ामीन सर सैयद है, इंतखाबी मज़ामीन सर सैयद जो है उसमें पहला है तालीम, बल्कि पढ़ना तो ये तमाम चाहिए। आम तौर पे इससे पहले एक बार सवाल आ भी चुका है तालीम से, तो तालीम, तअस्सुब, तकमील, रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, औरतों के हुकूक, तालीम व तरबियत, काहिली अखलाक, दिया मुखालफत, खुशामद, गुजरा हुआ ज़माना, बहस तकरार, उम्मीद की खुशी। तो ये 14
جو ہے 15 لکھا ہے، لیکن اوپر دیباچے کا 1 نمبر دے رکھا ہے. 14 نمبر پہ جو مضمون ہے وہ امید کی خوشی دکھ رہی ہے. چلیں سوال نمبر 64. مجھے قوی امید ہے کہ یہ بھی درست ہی ہوگا آپ لوگوں کا. ذیل کے کس مزاح نگار کے مضامین کا صرف ایک ہی مجموعہ شائع ہوا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی، مجتبیٰ حسین، مرزا فرحت اللہ بیگ، احمد شاہ بخاری. کائنات جس دن سوال جواب کا ہوتا ہے اس دن سوال جواب مع تشریح، جو سوال تشریح کے لیے ہوگی اس میں تشریح، اور اس کے علاوہ دن اس کی ترتیب کیا ہے گروپ میں آج بھیج دی جائے گی. چلیں اس سوال نمبر 64 کا جواب دیجیے. 64 کا 1 مشتاق احمد یوسفی، بی مجتبیٰ حسین. 64 کا سی مرزا فرحت اللہ بیگ. 64 کا اے کیا ہوا ایس؟ سوال نمبر 64 نے کیا کر دیا آپ لوگوں کو؟ سوال نمبر 64 کا جواب ابھی تک درست نہیں آیا. سوال پڑھیے. ذیل کی کس مزاح نگار کے مضامین کا صرف ایک ہی مجموعہ شائع ہوا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی. جانتے ہیں کہ کئی مجموعے ہیں. چراغ تلے ہے، آب گم ہے، تو کیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایک ہی مجموعے یہ دے رہے ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی. مجتبیٰ حسین ان کے بھی کئی ہیں. تبسم ریاض آپ کا بھی غلط ہے. ان کی خود مضامین فرحت جو ہے مضامین وہ 7 جلدوں میں ہے، تو ایک ہی مجموعے نہیں ان کے کئی. اب ایک ہی بچا ہوا تھا، تو یہ درست جواب ہے. مجھے امید تھی کہ 15 کے 15 سوال درست ہوں گے. ہاں مضامین پطرس جو ہے یہ صرف ایک ہے جو مزاح سے متعلق صرف ایک مجموعہ ہے. تو جلدی آپ لوگ لکھیے مضامین پطرس. ڈی ہے اس کا جواب. اب سبھی لوگ جلدی سے لکھیے مضامین پطرس اس کا جواب ہے. تب تک دیکھتے ہیں آگے. دیکھیے مضامین فرحت جو ہے 7 جلدوں میں ہے. ٹھیک. مشتاق احمد یوسفی کے بھی دیکھ لیجئے 5 مجموعے ہیں. چراغ تلے 1961، خاکم بدہن 1969-70، زرگزشت جو ہے 1976، آب گم جو ہے 1989، شام شہر یاراں جو ہے 2014 میں. تو یہ 5 مجموعے ادھر ہیں. مجتبیٰ حسین کے بھی مجتبیٰ حسین کی بھی کئی مجموعے ہیں. تکلف برطرف، قطع کلام، قصہ مختصر، بالآخر، الغرض، آخرکار. تو ان کے مجموعے کے جو نام ہے وہ عام طور پر ایسے ہی ہے جس میں شروع کلامیہ جو ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ ہیں. تکلف برطرف، قطع کلام، قصہ مختصر، بالآخر، آخرکار، الغرض. تو یہ مجموعے ہیں. تو ایک سوال کی وجہ سے آپ لوگوں کا اب 14 ہی درست ہو سکتا ہے. تو اس طرح ڈی جو ہے ڈی درست ہے جو کسی کا درست نہیں تھا. سوال نمبر 65. یہ سوال بھی آسان ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. کنفیوژن ہوتا ہے. تو اسی طرح کے سوال ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں. آسان سوال تھا بالکل. مضامین پطرس ایک ہی ہم پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہو گیا. تو یہ سب شعر بہت مشہور ہے. اس میں بتائیں یہ کن کا شعر ہے؟ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. آپ کا درست تھا سعید. اس وقت تک تو کسی کا درست نہیں تھا. چلیں پھر بھی دیکھیے یہ سوال، دیکھیے یہ شعر کتنا مشہور ہے. 65 پھر بھی غلط کر رہے ہیں. صرف اب درست جواب آیا. فہیم، متین، شاہین. تو یہ شوکت علی خان فانی کا ہے. عام طور پہ یہ بالکل آسان مشہور سوال یہ ہے شعر ہے، تو یہ سوال میں آ سکتا ہے. تو فانی یاد رکھیے، شوکت علی خان فانی. تو یہ شعر جو ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. یہ ہے شوکت علی خان فانی کا.
یہ تو بالکل بھی کسی کا غلط نہیں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 66، ذیل کے کس دبستان تنقید میں حسن اور شعر آفرینی کے طریقہ کار کے تجزیے پر زور دیا جاتا ہے؟ ہاں چلیے دلشاد سعید، بالکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیے اس کا مطلب آپ کا درست ہوگا۔ ہاں سوال نمبر لکھ کر آپ لوگ جواب دیا کریں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 66 کی طرف آپ آئیے۔ اس میں ذیل کی کس دبستان میں حسن اور حسن آفرینی کے طریقہ کار کے تجزیے پر زور دیا جاتا ہے؟ جمالیاتی، سائنٹیفک؟ ہاں 66 کا اے۔ ہاں تو اس میں بالکل بھی ہاں جمالیاتی بالکل درست ہے سبھی کا۔ دیکھیے شعر اگر حسن مجسم ہے تو تنقید نگار کا یہ فرض ٹھہرا کہ شعر میں حسن کے جتنے عناصر موجود ہیں ان کا پتہ لگائے اور ان کا تجزیہ کرے۔ جو تنقید یہ ذمہ داری قبول کرے اسے جمالیاتی تنقید کہا جاتا ہے، یعنی جو حسن کے عناصر کا پتہ لگائے اس کو کیا کہیں گے؟ جمالیاتی۔ ہاں یہ سبھی کا درست ہے۔ جارج ستیانا جو ہے اس تنقید کو تنقید ہی نہیں مانتا جو شعر میں حسن کاری کے عمل کو نظر انداز کرے۔ آسبورن کے نزدیک ایسی تنقیدی فیصلہ جو شاعری میں حسن کاری کے عمل پر غور کیے بغیر صادر کیا گیا ہو درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو کوٹیشن بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 67، آج کے یہ ہے کہ 15 لے جانا تھا لیکن ابھی یہ ہے کہ 14 لے جائیے کم سے کم۔ 67 دیکھیے، کس مفکر کا خیال تھا کہ ایک مثالی مملکت میں شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ارسطو، افلاطون، لانجائنس، کارل مارکس؟ سوال نمبر 67، آپ کو بتانا ہے کہ ایک مثالی مملکت حکومت میں جو جمہوریت کا تصور دیا تھا اس فلسفی نے 67 کا بی۔ آسیناس؟ ہاں اور لوگ بھی جواب دیجیے جلدی۔ ارسطو یا افلاطون؟ لان جائنس اور کارل مارکس تو ایسے نکل گئے۔ عام طور پہ سوال میں دو ہی میں کنفیوژن ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ شاہین سی پہ بھی لے گئی۔ لان جائنس بعد کا دیکھیے فرہین 67 کا سی کیسے لان جائنس میں؟ ارسطو اور افلاطون میں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہونا چاہیے تھا لیکن آپ تو لان جائنس لکھ رہے۔ ہاں تبسم ریاض اور اوپر آسیاناس انہوں نے درست جواب دیا ہے مثالی مملکت کے لیے۔ نایاب وعلیکم السلام۔ چلے سوال نمبر 67 کا ہاں کیا ہے؟ افلاطون، بالکل افلاطون جواب ہے۔ یہ عبارت دیکھ لیجیے آپ لوگ، مقدمہ شعر و شاعری کی ہے۔ لکھتے ہیں شعر کی مدح و ذم۔ شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ خود ایک شاعر کا قول ہے کہ دنیا میں شاعر کے سوا کوئی ذلیل سے ذلیل پیشہ والا ایسا نہیں ہے جس کی سوسائٹی کو ضرورت نہ ہو۔ افلاطون نے، دیکھیے یہاں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا، افلاطون نے جو یونان کے لیے جمہوری سلطنت کا ایک خیالی ڈھانچہ بنایا تھا اس میں شاعروں کے سوا ہر پیشہ اور ہر فن کے لوگوں کی ضرورت تسلیم کی تھی۔ زمانے حال میں بعضوں نے شعر کو میجک لینٹرن سے تشبیہ دی ہے، یعنی میجک لینٹرن جس قدر تاریک کمرے میں روشن کی جاتی ہے اسی قدر زیادہ جلوے دکھاتی ہے، اسی قدر شعر جس قدر جہل و تاریکی کے زمانے میں ظہور کرتا ہے اسی قدر زیادہ رونق پاتا ہے۔ کوئی نہیں، 3 ہی غلط ہوئے، ابھی 12 تو درست ہوں گے۔ ذیل کی کس مصنوعی کو تبازات مصنوعی کہا جا سکتا ہے؟ اس میں سے آپ لوگوں کو 2 تو بھوگبل اور مینا ستونتی نہیں ہے سلیبس میں، تو اسے مت دیکھیے، اے اور ڈی کو دیکھیے۔ اے اور ڈی میں ہی آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ ایسے اس میں کیا ہے، قدم راؤ کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جمیل جاربی لکھتے ہیں ایسے خود مشتری تو متعین ہے کہ وہ تبازات مصنوعی ہے، لیکن اس کے بارے میں قدم راؤ پدم راؤ
کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا قصہ بھی فروعی تبدیلی کے ساتھ ہندوستان اور ملایا کی انہی قصوں سے مماثل ہے اور مزاجاً اسی دور کے تصورات کا حامل ہے جب انسان جادو اور سحر پر ایمان رکھتا تھا۔ دھنور وید اور امر وید جو جوگی نے قدم راؤ کو سکھائے ہیں جادو کی انتہائی مدارج ہیں اور نقل روح اسی کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ پہلے سے جو تصورات چلے آ رہے تھے اسی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی درست ہوگا سبھی کا، یعنی قطب مشتری۔ چلیں سوال نمبر 69، یہ اتنا مشہور شعر ہے، یہ بالکل بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مندرجہ بالا شعر اقبال کی کس نظم کا پہلا شعر ہے؟ آپ کو بتانا ہے کس کا پہلا شعر ہے۔ سوال نمبر 69، ساقی نامہ جو ہمارے سلیبس شامل ہے اس کا ہے یا اس کا تو نہیں ہے۔ شکوہ جواب شکوہ خضر راہ۔ سوال نمبر لکھ کر جواب دیا کریں۔ ساقی نامہ پڑھی ہیں کائنات، ساقی نامہ نہیں پڑھی، یہ تو سلیبس میں شامل ہے، کم سے کم وہ تو جواب نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی خضر راہ۔ چلے کوئی نہیں، دیکھ لیتے ہیں، یہ جواب شکوہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ شکوہ جواب شکوہ، یعنی شکوہ جب انہوں نے کیا تھا تو جب جواب شکوہ انہوں نے لکھا تھا تو اس میں اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ ہماری دعا جو ہے اسی لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ اس میں وہ دل سے بات نہیں نکلتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دکھائی دے گا ابھی آپ لوگوں کے سامنے، دیکھیے جواب شکوہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدس الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ کر سرکش و چالاک مرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ کوئی نہیں فقیر، یہ تو درست ہوگا۔ 70، سوال نمبر 70، کس مثنوی کو دکنی کا شاہ نامہ کہا گیا ہے؟ خاور نامہ، علی نامہ، ابراہیم نامہ یا خوش نامہ؟ سوال نمبر 70، یہ بھی آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ علی نامہ جو ہے نصرتی کا علی نامہ جو ہے علی عادل شاہ کے سلسلے میں ہے اور یہ اسے کہا جاتا ہے شاہ نامہ، دکنی کا شاہ نامہ اسے کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ درست ہی جواب ہوگا۔ سوال نمبر 71، 70 کا بی بالکل درست ہوگا اور سبھی کا درست ہی ہوگا۔ اب سوال نمبر 71 کا دیکھیے، سوال نمبر 71 ہے، کرشن چندر کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ غالیچہ، گرجن کے شام، آدھے گھنٹے کا خدا یا یرقان؟ 71 کا ڈی کس نے لگایا؟ یرقان، بالکل لکھنؤ ذائقہ۔ 71 کا ڈی درست ہوگا، ڈی بالکل درست ہے، یرقان۔ سبھی لوگ کا یہ 71 بھی درست ہے۔ آئیے تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پہلا مختصر افسانہ جو لکھا یرقان لکھا ہے،
ان کا یہ افسانہ 1935 میں ادبی دنیا میں شائع ہوا۔ اس طرح کرشن چند نے باضابطہ ادبی دنیا میں قدم رکھا اور مرتے دم تک 1977 تک لکھتے رہے۔ گویا انہوں نے مسلسل 40 برس اپنے قلم سے موتی بکھیرے اور 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں 35 افسانوی مجموعے، 47 ناول، ڈراموں کے 7 مجموعے، بچوں کی 11 کتابیں، 3 مرتب شدہ کتابیں اور 2 رپورتاج شامل ہے۔ پہلا افسانہ دیکھ لیجئے، یرقان۔ پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال۔ پہلا ناول جو ہے یہ شکست ہے 1943۔ آخری ناول جو ہے فٹ پاتھ کا سفر۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اس میں سوال میں دیا ہوا تھا غالیچہ، وہ دیکھیے یہ بھی ان کا ایک افسانہ ہے۔ گرجن ایک شام، یہ زندگی کا موڑ جو ان کا افسانہ 1943 میں شائع ہوا، اسی میں یہ دوسرا افسانہ ہے۔ 3 ہیں زندگی کے موڑ میں، ایک زندگی کے موڑ، دوسرا گرجن کی ایک شام اور تیسرا ہے بالکونی۔ اس کے علاوہ آدھے گھنٹے کا خدا جو ہے یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے، جس کا پہلا ہی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا خدا یہ افسانہ ہے۔ سوال نمبر 72، افسانہ سوا سیر گیہوں کا مصنف کون ہے؟ یہ سوال بالکل آسان ہے اور اس کا جواب بھی اب بتا ہی دیتے ہیں، جو معلوم ہے کہ آپ لوگ درستی جواب دیں گے۔ اس طرح کے کون لکھ سکتے ہیں؟ پریم چند ہی۔ ہاں بالکل، یرقان انہیں مرض ہو گیا تھا اور اسی کے بعد وہ لکھے تھے یرقان، بالکل شمیلہ ہم۔ چلیے سوال نمبر 73، ایک بار غلط ہو گیا ہے، دوسری بار غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مضمون مرید پور کا پیر اور میں ایک میاں ہوں کا مصنف کون ہے؟ رشید احمد صدیقی، کنہیا لال کپور، پطرس بخاری، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 73، سوال نمبر 73 آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کن کا ہے۔ یرقان جو ہے یہ ایک بیماری ہے جس میں تمام بدن زرد پڑ جاتے ہیں، جگر کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرض ہے جس میں تمام جسم عموماً اور دونوں آنکھیں اور چہرہ خصوصاً زرد ہو جاتے ہیں اور پیشاب تک زرد، یعنی جسے پیلیا وغیرہ کہتے ہیں۔ ہاں اس میں تو سبھی کا درست ہے، پطرس، تو یہ پطرس کے ہی ہے اور انہی کا یہ ہے کہ ایک ہی مجموعہ ہے جس میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ یہ بتائیے کتنے مضامین شامل ہیں اس میں، مضامین پطرس میں؟ بالکل آسان سوال یہ بھی، کتنے مضامین شامل ہیں مضامین پطرس میں؟ ہاسٹل پہلا ہے، اور یعنی ہاسٹل میں پڑھنا پہلا ہے، اور لاہور کا جغرافیہ جو ہے وہ بالکل آخری مضمون ہے۔ کتنے مضامین شامل ہیں یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو، ابھی تک نہیں بتایا کسی نے۔ ہاں بالکل، ماریہ سمر 11، لکھنؤ ذائقہ 11، تو 11 مضامین۔ فردوس بھی آ گئی ہیں۔ ہاں فرحید۔ رقص اور انتقام کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ یہ دیکھیے رقص اور انتقام، رقص اور انتقام جو ہے یہ کس کی مشہور نظمیں ہیں؟ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دوسری الگ سے بھی نظمیں پوچھ لیتے ہیں، جو سلیبس میں ہیں وہ تو پوچھیں گے ہی، کچھ نظم ایسے بھی ہیں جو الگ سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے مخدوم محی الدین، میرا جی، اختر الایمان یا نون میم راشد؟ ABCD۔ سوال نمبر 74 کا آپ لوگوں کو بتانا ہے یہ کون سا درست ہے؟ یہ مخدوم محی الدین ہیں یا میرا جی، اختر الایمان یا نون میم راشد؟ مخدوم 74 کا کس نے لگایا؟ لکھنؤ ذائقہ مخدوم۔ نایاب بتا رہے ہیں نون میم راشد۔ آگے بھی اور بھی جلدی جلدی جواب دیجیے۔ بالکل شمیلہ شاہین 11 ہیں اور یہ دونوں انہی کا ہے۔
سوال نمبر 74 کا جواب دیجیے، کیوں سب لوگ رکے ہوئے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیں۔ یہ کن کا ہے؟ مخدوم محی الدین، یعنی آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں جواب کا۔ یہ ڈی سعید، ڈی اور اے میں لوگوں کا کنفیوژن ہے کہ مخدوم کا ہے یا نون میم راشد کا۔ تو دیکھیے یہ آپ لوگوں کے سامنے دکھ رہا ہوگا، فیض کے نام ہے ماورا جو ہے، ہاں ماورا جو ہے، ماورا جو مجموعہ ہے اس میں یہ شامل ہے، رقص اور انتقام۔ اب آپ لوگوں کو تو یقین ہو گیا ہوگا کون سا۔ اب اگر جو اے لگائیں گے وہ بالکل غلط، لیکن اب میں بتایا جا چکا کہ ماورا جو ہے، ماورا میں یہ شامل ہے رقص اور انتقام۔ جی تو اب بتائیں آپ لوگ کہ 74 کا کیا ہوگا؟ جلدی جلدی سے آپ لوگ بتائیں۔ نون میم راشد ہے، نون میم راشد کے یہ دونوں نظمیں ہیں۔ آج کا آخری سوال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ رشید، ہاں راشد بالکل۔ سوال نمبر 75 کا درست جواب کر کے اس طرح مجھے لگ رہا ہے اکثر لوگوں کے 15، 14، 13 درست ہوں گے۔ فانی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ سوال نمبر 75۔ اس طرح آج جو ہے کرناٹک کے جو تیسرا پرچہ تھا اس کے 75 سوال بھی مکمل ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل فرحین درست بتائی تھی ڈی۔ ہاں نام یاد نہیں رہتے۔ وقت تبدیل نہیں ہوا عبد الرحمن بھائی، اب دونوں وقت کریں گے اور دونوں وقت کا جو شیڈول ہوگا بھی آج میں بھیجتا ہوں گروپ میں بھی۔ جو سبجیکٹیو جو موضوعاتی ہے وہ 4 وقت لیا جائے گا، اس کے علاوہ یعنی 2 دن اس وقت بھی اور 2 دن شام میں بھی۔ 10 درست ہے متین کا، شوکت۔ ہاں تو ہاں جو بھی شوکت لگائے ہوئے ہیں سبھی کا درست ہے۔ اس طرح آپ لوگوں میں سے ہاں متین انصاری کے 10 درست ہے۔ ہاں سبھی لکھیں کہ آپ لوگوں کا کتنا درست تھا۔ ماریا سمر، چلیں آج کے لیے اتنا ہی، پھر شام میں ملتے ہیں۔ شام میں پھر ہوگا شاد کی جو غزلیں ہیں، 15 غزلیں ہیں۔ کوئی نہیں لائک کا کوئی یہ نہیں ہے، آپ لوگ لگے رہیں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ شام میں شاد عظیم آبادی کی جو غزلیں ہیں وہ دیکھیں گے، 11، 12۔ چلیے ماشاءاللہ، ہاں لیٹ ہو گئے تھے اس لیے درستی کم ہوگا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔